सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, मैंने पहले भी कुछ प्रोग्रामों में अर्ज़ किया था कि माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि हम माँ की बातें करें या माँ से बातें करें, दोनों ही हमारी परेशानियों के हल करने में बड़े ही मुआवन साबित होते हैं। आज भी हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हम अपनी एक ऐसी प्यारी इबादत गुजार माँ का ज़िक्र करने की सआदत हासिल करेंगे कि जो इतनी इबादत गुजार थीं और इतने रोज़े रखती थीं और क़याम करती थीं कि उनके अलक़ाबात में ही ये शामिल हो गया था कि लोग उनको रोज़े रखने वाली और क़याम करने वाली कहकर याद किया करते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का इतना शौक़ था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शिफा को इस काम के लिए मुंतखब फरमाया कि उनको वो लिखना सिखा दें। उनका नस्ब ऐसा अजीम है कि वो खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हैं। उनकी वालिदा सैयदा ज़ैनब बिनते मज़ून सलामुल्लाह अलैहा भी सहाबिया रसूल हैं और उनके मामू जान हज़रत उस्मान बिन मज़ून जो जलीलुल कदर सहाबी हैं और जन्नतुल बकी में पहली तदफीन जिनकी हुई वो उनका नाम हज़रत उस्मान बिन मज़ून है। उस हमारी प्यारी माँ का मुकाम ऐसा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए उनका इंतखाब फरमाया और रसूलुल्लाह ने ख़ुद उन्हें अपने निकाह के लिए पसंद फरमाया। ख़वातीन व हज़रात, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा इबादत गुजार माँ, प्यारी माँ हज़रत सैयदा हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र पाक करेंगे। उनके ज़िक्र पाक से बरकतें हासिल करने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे और उनकी ज़िंदगी के सुनहरी असूलों को सीख कर अपनाने की भी कोशिश करेंगे। आज मेरी अपनी माओ बहनों से दरख्वास्त है कि हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। हमेशा की तरह इस अजीम और पाक बाज़ बीबी का ज़िक्र खैर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ साहब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह ताला का बड़ा ही फज़ल है, आप खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब अल्लाह का शुक्र है, आज हम फिर अपनी प्यारी माँ उसमें आज मैंने इंतखाब किया था कि आज हम आपसे सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा के मुतल्लिक़ आपसे जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो हाफ़िज़ साहब आप मुझे बताएं कि सैयदा हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश कहाँ पे हुई और इनका जो नामो नसब इनका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ था उसके मुतल्लिक़ हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उस्मान भाई, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल, उसका करम और उसका एहसान है कि उसने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए, सहाबा इकराम की अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगियों को और उनके आमाल को अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। उम्मुल मुमिनीन, मेरी और आपकी और इस सारी उम्मत मुस्लिमा की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी साहबजादी हैं और इनकी जो वालिदा हैं, जैसा आपने पहले बताया कि ज़ैनब बिनते मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस्मान बिन मज़ून की जलीलुल कद्र सहाबी, सरकार के बड़े प्यारे सहाबी और एक अलग मकाम रखते थे सहाबा में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जन्नतुल बकी में सबसे पहले बिल्कुल ऐसे इन्हें ही ज़मीन के अंदर उतारा गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत आसिम बिन उमर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इनके भाई हैं। सही। तकरीबन 5 ऐलान नबुव्वत से तकरीबन 5 साल कबल इनकी विलादत हुई। सही।
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی، اور اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال قبل بعثت نبوت سے الطبقات الکبریٰ میں سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس وقت جب ان کی ولادت ہوئی تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر ان کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کیا اور ان پہ اسلام پیش کیا، تو ان کی جو زوجہ ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے بھی قبول کیا، اور باقی جو ان کے اہل و عیال تھے جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے اسلام صرف پہنچایا نہیں بلکہ حق ادا کیا۔ ایسے ہی، اور جب سرکار کی دعا ہو کہ اللہ عمر عطا کر دے، ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو جو تقویت ملی ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ جی انشاءاللہ جس دن کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ضرور کریں گے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو اس دن اس پہلو کو تھوڑا سا ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان کا جو تربیت، تعلیم و تربیت وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، بڑا اہتمام کیا کرتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا۔ جس خاندان سے ان کا تعلق ہے اس خاندان کی صفات کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار صفات ہیں۔ جی ایسے ہی ان کا جو پہلا نکاح تھا وہ السابقون الاولون کے مصداق ایک صحابی ہیں حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں۔ صحیح، ان کا پہلا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا۔ صحیح، تو جب نکاح کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو جو مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے ہجرت کی ان میں حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ صحیح، تو پھر جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی۔ الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے اندر ان کو کافی زیادہ زخم لگے تھے، صحیح، حضرت خنیس کو۔ تو وہ زخم لگے تو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ان زخموں کی وجہ سے انہوں نے شہادت پائی، تو وہ بدری صحابی ہیں۔ صحیح، السابقون الاولون میں سے بھی ہیں اور بدری بھی ہیں۔ اچھا، ایک روایت یہ بھی آتی ہے، کتاب المغازی میں اس کو ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد میں بھی یہ شریک ہوئے تھے۔ صحیح، غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے، اور غزوہ احد کے اندر جو زخم لگے تھے ان زخموں کی وجہ سے ان کا وصال ہوا تھا، لیکن یہ روایت زیادہ سند کے صحیح، اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ صحیح، جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے جس کو اسد الغابہ میں بھی ذکر کیا، کتاب المغازی میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جنگ بدر میں ان کو جو زخم لگے انہیں کی وجہ سے پھر ان کا وصال ہوا تھا۔ صحیح ہو۔ اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ شان تو یہی کافی ہے کہ ام المومنین کا تاج جو ہے وہ سر پہ ہو، اور اس امت میں جتنی مائیں ہیں ان کی بھی ماں ہونا، وہ تو مثلا ہم سب کی ماں ہونا اس سے بڑھ کر، اور ایک ایسے گھر میں ہونا کہ جہاں پہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز بھی نہیں بلند کر سکتے، اتنے عالی مقام گھر کے اندر رہنا، یہی بڑی شان کی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری اس پیاری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک کب ہوا تھا، اور کیا وہ عثمان بھائی جب حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی ان کی، وہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، یہ جوان بھی تھی، ان کی عمر بالکل اس وقت ہلکی تھی، کوئی 20-22 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اس معاملے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ میں فوراً حفصہ کا نکاح کروں گا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک دن گزر رہے تھے تو ان کا ملاقات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہیں فرمایا کہ عثمان آپ حفصہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور چلے گئے۔ پھر کچھ وقت بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی خود کو اس نکاح کے لیے موزوں نہیں سمجھتا، معذرت کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق سے درخواست کی کہ آپ حفصہ سے نکاح فرما لیں،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور لارا بھی نہیں لگایا اور خاموش ہو کے چلے گئے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ بات بہت زیادہ گراں گزری اور وہ اس بات کا شکوہ کرنے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے اور اپنی پریشانی کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحیح. بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے سارا قصہ بیان فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے عثمان سے کہا تو عثمان نے عذر پیش کیا اور ابو بکر سے کہا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جائیں اسد الغابہ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتزوج حفصہ من هو خیر من عثمان. صحیح. ویتزوج عثمان من هو خیر من حفصہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس جو حفصہ ہے اس سے وہ شخص نکاح کرے گا جو عثمان سے افضل ہے. صحیح. سبحان اللہ. اور عثمان اس سے نکاح کرے گا جو حفصہ سے افضل ہے. بھائی واہ 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 سبحان اللہ. اچھا یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دلاسے کی وجہ سے انہیں اطمینان ہو گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ حفصہ کا نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہے، تو وہ اطمینان انہیں ہو گیا اور وہ چلے گئے. صحیح. کچھ ہی دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. صحیح. تو جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً بغیر ایک لمحہ بھی تاخیر کیے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. تو اس وقت انہیں سمجھ آئی کہ عثمان سے افضل کون ہے اور پھر حفصہ سے افضل کون ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو وہ اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ ان سے افضل تھیں. تو وہ ان کا نکاح پھر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہو گیا. تو کچھ جب گزرے نکاح کے بعد گزر رہے تھے تو ملاقات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. صحیح. تو فرمانے لگے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر آپ میرے سے ناراض ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے حفصہ کے نکاح کا کہا اور میں نے جواب نہیں دیا. اصل میں نے جواب اس وجہ سے نہیں دیا کہ میں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں اس میں ایک اور بھی بڑا لطیف اور محبت والا نقطہ ہے کہ رازدار نبوت صدیق اکبر ہے. اس میں کچھ بہت سارے پیچیدہ مطلب یہاں سے وہ ہمیں مسائل بھی سمجھ میں آتے ہیں. کہ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ راز رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اور نبوت کے راز کو سمجھ جانا صدیق اکبر کی شان ہے. بلکہ یہ تو سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کیا بھی تھا. صحیح. اس خواہش کا اظہار کیا بھی تھا. تو یعنی اب اگر وہ حضرت ابوبکر چاہتے تو اسی وقت بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مناسب نہ سمجھیں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا. اچھا انہوں نے اس راز کو راز رکھا. دوسرا پہلو کیا ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی رنجیدہ دل کوئی تکلیف کوئی پریشانی لے کے آئے نا تو اسے دلاسا دے اسے تسلی دے. اصل میں یہ سارے جو معاملات ہیں اصل میں تو یہ ہمارے لیے تھے آنے والے وقت کے لیے کہ امت کو سکھانے کے لیے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے انہیں دلاسا دیا، تسلی دی ہے. اچھا تیسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے متعلق کسی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو ختم کریں. صحیح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا ہو گیا تھا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ختم کیا. یہ ہے ماں کا پیار کہ کیسے کیسے مسائل امت کیسے. اچھا پھر یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر عثمان بھائی ایک پہلو ایک ایسا ہے جس کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ ہے کہ کوئی بیوہ ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا، طلاق یافتہ سے نکاح نہیں کیا جاتا. اچھا پھر اس کے ماں باپ بھی یعنی وہ جو بچی جو متعلقہ ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے اس کے ماں باپ بھی اس کی شادی کرنے سے ہچکچاتے ہیں. صحیح. انہیں اگر کوئی بھی نکاح کا پیغام بھیج دے تو وہ اس سے بھی ہچکچاتے ہیں. حالانکہ یہاں بھی ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا اپنی مطلب کسی بھی کوئی آپ کی کوئی عزیز ہے وہ متعلقہ ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کا آپ خود بھی اگر اس کے نکاح کو کسی کو کہتے ہیں
پیغام بیچتے ہیں، آفر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ پسندیدہ عمل ہے. صحیح، سبحان اللہ. تو یہ بہت سارے یعنی پہلو جو تھے وہ ہمیں، یہ وہ در ہے کہ سب کی مرادیں بہر لاتی ہیں. وہ شاعر وہ ہم پڑھا کرتے تھے اسکول میں، وہ نعت رسول مقبول کا شعر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. تو یہ تو وہ دار ہے جہاں پہ سب کی مرادیں جو ہیں وہ بر لائی جاتی ہیں، اور امت کے ایسے ایسے مسائل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور ان کی اہل بیت اور ازواج مطہرات کی وجہ سے ہم تک بڑے پہنچے. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے نو ڈاؤٹ ماں تو ہمیشہ ہی فضل و کمال کا منبع ہوتی ہے، اس میں جو ماں ہوتی ہے اس میں ماں تو کمال در کمال ہی ہوتی ہے، ماں اور پھر ام المومنین اور امت کی ماں، اس کا تو کیا کہنے. بس میں ابھی آف دی ریکارڈ بھی آپ سے بات کر رہا تھا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کے لیے جس چیز کا بھی انتخاب کیا نا وہ سب سے اعلیٰ ہے. جی جی بے شک، سبحان اللہ. جس چیز کا بھی انتخاب کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے. کائنات میں اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی. ایسے ہی اگر شہر کا انتخاب کیا تو وہ شہر سب سے اعلیٰ، جی بالکل. اگر صحابہ کا انتخاب کیا تو وہ سب سے اعلیٰ. اگر ازواج مطہرات کا انتخاب کیا تو پوری دنیا کی خواتین میں سے سب سے پاک، سب سے معزز، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبے والی. تو یعنی وہ تو ہیں ہی سب سے اعلیٰ، وہ منبع فضل و کمال، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی تو آپ ہمیں ہماری پیاری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو فضل و کمال کا تھوڑا سا حصہ جو ہے نا وہ بتائیں. اصل میں عثمان بھائی مکمل تو کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے، ماں کی تو بات کرنا مکمل تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. عثمان بھائی کچھ تو خاندانی صفات تھی نا، جس خاندان میں انہوں نے مطلب ان کی پیدائش ہوئی اور جس خاندان میں انہوں نے پرورش پائی، وہ خاندان بھی عرب کے ایک معزز ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے. اچھا، اس خاندان کی کچھ خصوصیات تھیں کہ وہ حق گوئی، صاف گوئی، مطلب ان کا نمایاں پہلو تھا. پھر جرت وہ جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. معاملہ فہم تھے، عمر کی بیٹی تھی، معاملہ فہم تھے. اچھا، بے لوث تھے. اس پورے خاندان کی خصوصیت تھی. کسی جس کے ساتھ بھی چلے ہیں بے لوث ہو کے چلے ہیں، کوئی مطلب غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. یک رنگی تھی، فصاحت و بلاغت کمال کی تھی. تو یہ جو خصوصیات تھیں، جو خاندانی خصوصیات تھیں، یہ ساری کی ساری سیدہ کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی منتقل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری صحابیہ حضرت شفا بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مامور فرما دیا ان کی تعلیم و تربیت پہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا، وہ ان کو ایک تو لکھنا سکھاتی تھیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دم بھی سیکھے. کچھ دم جو مطلب زہریلی چیز کاٹ لے تو اس کا کیا دم ہے، اس طرح کچھ مطلب مختلف روایات ہیں. کچھ دم بھی انہوں نے حکمت کی کچھ چیزیں سیکھی تھی. ان کے آپ ذوق کا، علمی ذوق کا یا علمی فہم کا اندازہ اس بات سے کر سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بڑی دلچسپی سے سنا کرتی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً اس پہ بات بھی کر لیا کرتی، سوال و جواب بھی کر لیتی. آپ صلی اللہ علیہ اچھا، اس پہ بھی ایک پہلو ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو پورے پورے حقوق دیے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے دل میں کوئی بھی بات تو بلا جھجھک آپ میرے سے کہہ لیں. صحیح. یہ در حقیقت امت کو سکھانا تھا کہ یہ جو خامند آج کل مطلب اپنی ازواج پہ ایک اپنا حاکم بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہ جو میں نے کہہ دیا وہ یہی حرف آخر ہے، تو تمہیں کہنے کا اور بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو اہل بدر ہیں، اہل ایمان جو بدر میں شریک ہوئے اور بیت رضوان میں شریک ہوئے، وہ جنتی ہیں. صحیح. اچھا، قربان جائیں پھر ان کے آگے علم پہ بھی. تو انہوں نے فوراً فرمایا، سورہ مریم کی آیت نمبر 71 پڑھی، وہ فرماتی ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کہ یہ جو قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس پہ جہنم وارد ہوگی، اسے جہنم سے گزرنا پڑے گا. تو اس آیت کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو آگے بھی کون تھے؟ وہ آگے بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ فرمانے لگے
وہ فرماتے ہیں, انہوں نے آگے سے اس کی اگلی آیت پڑھ دی نا, آیت کی 72 نمبر, ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. صحیح, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہی فرما دیا کہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو متقی ہیں نا, اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بچا لوں گا, ان کو بچا لوں گا. صحیح, یعنی میری امت کے جو متقی لوگ ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. یعنی اس بات سے آپ کو ان کے علمی ذوق کا بھی اندازہ ہوگا اور اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر معاملہ فہم تھی, اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب سوال و جواب کی نشست کر لیا کرتی تھی. تو اور عبادت گزار بڑی تھی, لقب تھا ان کا روزے رکھنے والی. ہاں جی, کرنے والی. وہ دو ان کی مطلب ویسے تو بہت ساری عبادات میں مطلب مشغول رہتی تھی, لیکن دو عبادات ایسی تھی جو کثرت سے جن میں بہت زیادہ وقت گزارا کرتی تھی. ایک تو روزے رکھتی تھی اور دوسرا قیام, ساری رات قیام کرتی تھی. اور آخری ایام میں بھی, اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی انہوں نے روزے ترک نہیں کیے. صحیح, بلکہ تقریباً شعبان, یہ شعبان اسی نسبت سے ہم نے ان پہ پروگرام کیا ہے. تو شعبان کے اندر ہی ان کا وصال ہوا تھا 45 ہجری. صحیح, اور میں مدینہ سے جب ان کا وصال ہوا اس دن بھی یہ روزے سے تھیں. ایسے ہی مدینہ منورہ میں ہی انہوں نے وصال فرمایا تھا, اور تو وہیں پہ آرام فرمائے. ان کے جو بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے جو بھتیجے ہیں حضرت سالم, حضرت عبداللہ اور حضرت حمزہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, انہوں نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد میں اتارا تھا اور مدینہ جنت البقیع میں یہ آرام فرمایا. حفصہ بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات, ہمیں بھی امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ان کی زندگیوں کے متعلق پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں بہتری آ سکے. اللہ تعالیٰ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ ہماری ماں جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا کرے, اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی قبروں کو تا حد نظر تک کی شادیاں عطا کرے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی, کوتاہی, غفلت, سستی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.